अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए पेशावर की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक़्त था। मैं और मेरा शोहर पेशावर में फूटने वाले किसी हंगामे की वजह से एक वीरान रास्ते से गुजरते हुए जा रहे थे। मैं और मेरा शोहर एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन आज हम लोग अपनी छोटी गाड़ी में इस रोड से गुजर रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ट्रक में बैठे मुझे कभी डर महसूस नहीं हुआ। ट्रक की हैबत ही ऐसी होती है कि चोर डाकू इस इंसान को नहीं सताता। पर आज छोटी गाड़ी में बैठकर मुझे इस वीराने में बहुत डर लग रहा था कि तभी मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ये आवाज़ एक लड़की की लगी थी। इस वजह से मैं काफ़ी चौकन्नी हो गई। मैं पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थी। मुझे इस लड़की से यूं ही हमदर्दी होने लगी कि पता नहीं कौन है, कोई मरीज़ा है, बीमार है। क्योंकि इस वक्त एक चलाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मेरे शोहर ने भी सुनी थी। वो भी चौंक गए। कहने लगे, रात के इस वक्त लड़की का चीखना कोई जाल भी हो सकता है चोर डाकू लड़की की आवाज़ निकाल कर हमें मुतवज्जो करना चाहते हो, रोकना चाहते हो। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये आवाज़ एक लड़की की ही हो सकती है। एक मर्द अपने हलक से ये आवाज़ निकाल ही नहीं सकता। मेरे शोहर ने गाड़ी रोकी तो मेरे सामने ही मंजर था जिसे देखकर मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। ओसान खता हो गए। चार लड़के एक लड़की के पास बैठे थे। हमें देखकर वो फौरन भागे। दो बाइक पर बैठे, दो किसी तरह इनके साथ लटक कर वहां से भागने में कामयाब हो गए। चारों लड़के बाइक पर भाग चुके थे और वो पीछे एक जख्मी लड़की को छोड़ गए थे। मैं एक सेकंड में सारी कहानी समझ चुकी थी। यकीनन ये लड़के इंसान नहीं बल्कि भेड़िए थे जिन्होंने इस लड़की को नोच फेंका था। मैंने अपने शोहर से कहा कि हमें इस जख्मी लड़की को अस्पताल लेकर जाना होगा, क्योंकि ये काफी बुरी हालत में है और बाद में इससे पुलिस बयान भी लिया जाएगा तो सारी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन जो दरिंदे इसे नुकसान पहुंचाकर भाग गए हैं, इन्हें इस तरह से बचकर नहीं जाना चाहिए। मेरे शोहर ने कहा कि हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं इनसे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। मेरे इसरार पर हमने लड़की को गाड़ी में डाला और हम लोग इसे करीबी अस्पताल ले आए। मगर जैसे ही लड़की को अस्पताल में पहुंचाया तो इसकी आखिरी सांस भी खत्म हो चुकी थी। लड़की दम तोड़ गई थी और हमारे सिरों पर एक नई आफत आ चुकी थी, क्योंकि लड़की के घर वालों को हमें पता नहीं था और अब हमें पुलिस में भी जवाब देना था, क्योंकि लड़की को अस्पताल में लेकर आने वाले हम थे। पर मैं इस बात से ज़रा भी नहीं घबराई थी, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर हमने किसी की मदद की है तो हमें डरना नहीं चाहिए। अस्पताल वालों ने एक बहुत अंधोनाक खबर सुनाई कि लड़की की तो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन चूंकि इस पर बीतने वाले जुल्म के बारे में हमें पुलिस को भी बताना पड़ेगा, इसलिए हमें लड़की के पोस्टमार्टम की इजाज़त पुलिस से लेना हो। मैं खुद एक डॉक्टर थी। मैंने फौरन खुद ही पुलिस स्टेशन कॉल कर दी। उन लोगों ने हमें थाने बुला लिया और कहने लगे कि आप आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। आपने जो देखा और जिस जगह पर देखा, हमारे साथ अगर चलकर तामुन कर सकते हैं तो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी। मेरे शोहर ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि तुम औरत ज़ात होकर पुलिस स्टेशन जाओगी। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। मैंने इन्हें फिर से तसल्ली दी कि मैं तो वहाँ एक गरीब और नादार लड़की की मदद करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं करूँगी तो हम लोग बेज़मीर ठहराए जाएंगे। मेरे शोहर और मैं दोनों पुलिस स्टेशन गए। हमने लड़की के बारे में सारी मालूमात थाने में दे दी। मुझे लड़की के बारे में यही बताया गया कि वो लड़की किसी गरीब घराने की नहीं बल्कि एक अच्छे खासे पोश एरिया से आई है, और इसके साथ मौजूद कपड़ों, जूतों और बैग से यही बात पता चलती है कि वो लड़की एक अमीर घर से ताल्लुक़ रखती है। इस लड़की के बारे में इसके ख़ानदान वालों को बताने की कोशिश की जा रही थी, और क्योंकि लड़की भी किसी असर और रसूख वाले अमीर आदमी की लगती थी, इस वजह से पुलिस ने तेज़ी से इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। हमारा बयान रिकॉर्ड होने के बाद पुलिस ने तो हमें इस बात की इजाज़त दे दी थी कि अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं दोबारा से जनरल अस्पताल गई और इनसे पोस्टमार्टम के बारे में पूछा कि लड़की के पोस्टमार्टम का क्या बना। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम तो जारी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको 24 घंटे के बाद ही मिलेगी। जब तक लड़की के घर वाले भी आ जाएंगे तो हम इनसे भी आपका राब्ता करवा देंगे। मैं लड़की के घर वालों से भी राब्ता करना चाहती थी। पता नहीं क्यों मुझे इस केस में बहुत हमदर्दी हो रही थी। लड़की की हालत ऐसी थी कि कोई भी औरत देखे तो इसका दिल कट जाए।
میں نے جا کر ہسپتال میں سارے کاغذات جمع کروا دیے اور گھر واپس آ گئی۔ وہ پوری رات میری بے چینی میں گزری تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ، اس کا جسم، اس کے کپڑے اور بکھرے ہوئے جوتے بار بار میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر ان لڑکوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے اس لڑکی کا یہ حشر کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ تھانے میں کال کر کے ایک بار یہ تو پوچھیں کہ ان مجرموں کا کیا بنا۔ میرے شوہر نے میرے کہنے پر پولیس اسٹیشن فون کیا تو پتہ چلا جائے وقوع سے لڑکوں کی بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کو محفوظ کر لیا گیا ہے اور اسی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ کم از کم وہ انجان لڑکے نہیں تھے، یعنی اب انہیں پکڑا جا سکتا تھا، ورنہ اگر اندھیرے میں کچھ ہو جائے تو پھر اسے جرائم کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ سراغ ڈھونڈنے کے لیے کئی مہینے چھان بین کرنا پڑتی ہے۔ اس رات ہمارے پڑوس میں کچھ ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جس لڑکی کی رپورٹ ہم تھانے میں درج کروا کر آئے تھے یہ اسی گھرانے کی بیٹی تھی۔ یہ سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے، اور لوگوں کو ہم کافی عرصے سے جانتے تھے، بلکہ یہ لوگ ہمارے بہت اچھے پڑوسی تھے۔ میں اور میرا شوہر فوراً ان کے گھر پہنچ گئے۔ ہم نے ان کی اس بیٹی کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا تھا، نہ ہی ہم جانتے تھے کہ ان کی اس عمر کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ میں نے جا کر ان سے ہمدردی کی، انہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی کو میں ہی پولیس اسٹیشن لے کر گئی تھی۔ بے چین ماں میرے سینے سے آ لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں ساری تفصیل تو نہیں بتائی، کیونکہ اگر بتاتی تو ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں نے لڑکی کے It's باپ کو 1437. ساری روداد جوں کی توں سنا دی۔ یہ لوگ اچھے خاصے خاندانی، عزت دار اور امیر لوگ تھے، انہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ آج سے پہلے انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی، کیونکہ یہ لوگ کافی مذہبی تھے۔ ان کے ہاں لڑکیاں چار دیواری میں ہی رہتی تھی، لیکن آج ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکی کا باپ خاموش تھا، آنکھوں میں غم کے علاوہ بدلہ، انتقام اور غصہ بھی تھا، جو شاید کسی ایسے شخص کے لیے تھا جسے وہ آدمی جانتا بھی نہیں تھا۔ میں نے لڑکی کے بھائیوں سے بھی پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے، تو ان لوگوں نے ایسا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کا خاندان بہت مضبوط، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اور محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کی کسی سے دشمنی ہو، اور دشمنی بھی ایسی جو اتنے بڑے جرم پر کسی کو آمادہ کر دے۔ میں نے لڑکی کے والد سے کہا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جب تک نہیں آ جاتی ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر ان مجرموں کا سراغ لگانا چاہیے جنہوں نے آپ کی بیٹی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا اور اس کی عزت اور نفس کو بھی لوٹ لیا۔ لڑکی کے بھائی بھی بہت سخت غصے میں تھے۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان لوگوں نے کہرام مچا دیا کہ اگر ہماری بیٹی کے مجرموں تک نہ پہنچا گیا تو ہم اس تھانے کو ہی آگ لگا دیں گے۔ پولیس پر تو بہت پریشر پڑ چکا تھا، لڑکی کے مجرموں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بائک سے اترنے والی نمبر پلیٹ کی مدد سے ان لڑکوں کا سراغ لگانا بڑی آسانی سے ممکن ہو گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان تینوں لڑکوں کو شہر کے مدافعات سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ لوگ شہر سے بھاگنے والے تھے کہ پولیس نے ناکہ بندی کر کے ان تینوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ لڑکے کچھ زیادہ عمر کے نہیں تھے، ایک کی عمر 17 سال تھی، دوسرا 18 اور تیسرا 25 سال کا تھا۔ یعنی یہ کوئی ایسے جرائم پیشہ وار لوگ نہیں تھے جنہیں جرم کرنے کی عادت ہو۔ پھر انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات تھی، اور وہ لڑکی جو اپنے گھر سے قدم ہی نہیں نکالتی تھی، اسے کیسے ویرانے میں لے جایا گیا؟ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں بھی سبھی لوگ متجسس تھے کہ آخر لڑکی کے ساتھ کیا ہوا جو اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا گیا۔ ان لڑکوں کو تھانے میں بند کر کے خوب مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد قانوناً جسمانی ریمانڈ کے لیے بھیج دیا گیا۔ تینوں لڑکے اوباش قسم کے بھی نہیں تھے، بلکہ شریف تھے اور ایک دکان میں کام کرتے تھے۔ ان لڑکوں نے اپنی دکان کا پتہ بھی بتا دیا کہ وہ فلاں دکان میں کام کرتے تھے، اور اپنے مالک کا نام بھی بتا دیا۔ ہم سب لوگ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اسپتال سے فون آ گیا، پتہ چلا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے۔ ہمیں آ کر وہ دیکھنی بھی چاہیے اور تھانے میں جمع بھی کروا دینی چاہیے، تاکہ اسی رپورٹ کی بنیاد پر آگے معاملات حل کیے جا سکیں۔ اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی تھی، میں تو اپنا کھانا کھا کر بستر میں سونے چلی گئی۔ میرا شوہر پڑوسی ہونے کے ناطے ان لوگوں کے ساتھ ہی ہسپتال گئے۔ رات بھر مجھے اس لڑکی کے بارے میں خیالات آتے رہے۔ جب بھی میری آنکھ کھلتی میرے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا کہ لڑکی کے پوسٹ مارٹم میں ایسی کیا چیز آئے گی؟ آخر اس کی موت کیوں ہو گئی؟
زیادتی تو بہت لڑکیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن موت تو ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ لڑکی کے جسم پر ہر تشدد کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان لڑکوں نے لڑکی پر تشدد تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن جو بھی ہوا تھا اس میں وہ لڑکے ملوث ضرور تھے۔ بلا آخر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو اس نے سب کے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سبھی کو مزید پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ان لڑکوں کے بارے میں بھی ہم لوگ کوئی بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ اب یہ کیس مزید مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ البتہ پوسٹ مارٹم سے ایک بات تو ظاہر ہوئی تھی کہ لڑکی کا مجرم کوئی نہ کوئی دکاندار ہے، کیونکہ دکاندار کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خیر ان تینوں لڑکوں کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میں چونکہ ماہر نفسیات تھی، مجھ سے بھی پولیس نے کافی مدد لی۔ مجھے ان تینوں لڑکوں کے انٹرویو کرنا تھے۔ ان سے پوچھنا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کیسے ملے اور انہوں نے اسے موت کے منہ تک کیسے پہنچایا۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے بھی کی کہ میں ان لڑکوں سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ میں تمہاری وجہ سے پہلے ہی اس کیس میں الجھ چکا ہوں۔ مانا کہ وہ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن ان کا بھی خاندان ہے، وہ بے سہارا تو نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو۔ میرے شوہر کی بات بھی صحیح تھی، لیکن مجھے اس کیس میں نکلنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی۔ اس میں ایک دکاندار کا نام آیا تھا، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اتنی دھماکہ خیز تھی، اس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور شاید میں نے بھی یہ گمان نہیں کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ سب کچھ آ جائے گا۔ اب میں ان لڑکوں سے صرف بات چیت ہی کر سکتی تھی۔ بات چیت کے علاوہ سچ تک پہنچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ میں آج کے بعد ان سے کوئی ایسی فرمائش نہیں کروں گی جس کی وجہ سے انہیں مشکل میں پڑنا پڑے۔ بس آخری بار اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی شرط لگا دی کہ تم بڑا کالا برقع اور چادر اوڑھ کر ان لڑکوں سے بات کرو گی اور سیل کی دوسری طرف ہوگی، درمیان میں لوہے کی بار ہوگی۔ میں نے ان کی بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتے تھے اور انہیں کس بات کا ڈر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا کہ میں بالکل مکمل پردے میں جاؤں گی اور ان سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بلکہ ماہر نفسیات کے طور پر ان سے بات کروں گی تاکہ مجھے ان کے اندر کی کہانی پتہ چلے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا کیا جس نے اسے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں جب سیل میں پہنچی تو تینوں لڑکے ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ تینوں میں سے کوئی بھی مجرم ہے۔ میں عموماً مجرم کو چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہوں، لیکن ان لڑکوں کے چہروں پر ان کی عمر کے مطابق معصومیت تھی۔ وہ بہت معصوم اور شریف لگ رہے تھے۔ جو 25 سال والا لڑکا تھا، اس کے تو چہرے پر اتنا ڈر تھا جیسے ابھی ابھی اس نے موت کی شکل دیکھ لی ہو۔ میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سچ بولو گے تو یہاں سے چھوٹ کر جاؤ گے۔ اگر اس طرح ڈرتے گھبراتے رہے تو ساری زندگی جیل میں چکی کاٹتے رہو گے۔ 25 سال والا لڑکا تو رونے لگا، بولا کہ مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میں بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں ایک دکان میں معمولی سا سیلز مین ہوں، میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں، نہ ہی میں اس میں ملوث ہوں۔ لڑکا تھر تھرا کانپ رہا تھا، لیکن مجھے پولیس والوں نے بتایا کہ یہ لڑکا اتنا سیدھا نہیں۔ جب یہ یہاں آیا تو یہ گالیاں بک رہا تھا۔ آپ اس کی معصوم شکل پر مت جائیے، یہ اس قدر جرائم پیشہ شخص ہے کہ ہم نے اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا مزید رونے لگا، میرے تو پاؤں میں پڑ گیا اور بولا کہ مجھے یہاں سے نکلوا دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ باقی دونوں لڑکے خاموش بیٹھے تھے، جبکہ یہ لڑکا بہت زیادہ بات چیت بھی کر رہا تھا اور منتوں ترلوں پر اتر آیا تھا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتی رہی اور صرف اتنا پوچھا کہ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیا؟ جی میں اسے جانتا ہوں اور وہ مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن خدا قسم میں نے ایسا نہیں کیا جیسا آپ سب کو لگتا ہے۔ جو آپ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، میں اسے پسند کرتا تھا، اور کوئی ایسی لڑکی کے ساتھ جسے وہ پسند کرتا ہو ایسا حال کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو ان لوگوں کو بھی منع کر رہا تھا۔ کس چیز سے منع کر رہے تھے؟ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تو کہنے لگا، مجھے نہیں پتا، آپ ان لڑکوں سے پوچھ لیں، ان سے پوچھیں، سارا قصور ان کا ہے۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ باقی دونوں لڑکوں نے سر جھکا رکھا تھا، یعنی کہ قصور انہی کا تھا۔ تم کب سے جانتے ہو اسے؟ زینب کو ہم نہیں جانتے جی، یہ تو اسے خود پسند کرتا تھا تو آج ہم اس کے پیچھے آ گئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں نے یہ پوچھا تو دونوں لڑکے پھر سے خاموش ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکا جو کہ اس لڑکی کو پسند کرتا تھا بات کرنے پر تیار تھا۔ کہنے لگا کہ میں دوسرے کمرے میں جا کر آپ کو ساری بات بتا سکتا ہوں۔
ان خبیثوں کے سامنے میں زینب کا نام نہیں لوں گا۔ وہ لڑکے اس خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ ان سے بڑا لڑکا واقعہ میں معصوم ہے۔ ہم اسے پولیس کی مدد سے دوسرے سیل میں لے کر آئے۔ اس سیل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اب تم اطمینان سے بات کر سکتے ہو۔ اس نے یوں بات شروع کی، اس کا نام زینب تھا، وہ اکثر ہماری دکان پر آتی جاتی تھی۔ میری عمر 25 سال ہے اور میں یہاں 6 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہماری دکان پر اور بھی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، پر زینب میں کوئی خاص بات تھی۔ زینب ہمیشہ اپنے بابا کے ساتھ آتی، اس میں خود کو بڑی سی چادر میں ڈھکا ہوتا، اور یہ جب بھی آتی دکانداروں میں سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بلکہ اپنے باپ سے کہتی کہ مجھے یہ چیز لے کر دو، فلاں چیز لے کر دو، فلاں چیز خرید دو۔ ہم بھی اس کی خریداری دیکھتے رہتے۔ اس کے جانے کے بعد اکثر مجید اور امجد مجھ سے یہی مذاق کرتے کہ اگر یہ تمہاری بیوی بن گئی تو تمہارا بہت خرچہ کروائے گی، کیونکہ یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہر دوسرے دن سونے کی کوئی نہ کوئی چیز خریدنے آ جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی ماجد کے منہ میں رال ٹپکنے لگی۔ بولا کہ اگر اس کا باپ اس کی شادی مجھ سے کروا دے تو اتنے زیادہ خرچے کروانے والی لڑکی اپنے باپ سے بہت کچھ لے کر آئے گی۔ اس بات پر میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی تھی۔ مجید کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں زینب سے محبت کرنے لگا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری اور مجید کی دشمنی ہو گئی۔ ہم دونوں آپس میں بات کرتے تو لڑ پڑتے تھے۔ زینب کا ہماری دکان میں آنا جانا بڑھ چکا تھا، شاید وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر اسے ہماری دکان سے خریداری کر کے اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس دن زینب نے اپنے باپ سے ضد کی کہ وہ اسے ہیرا لے کر دے۔ آج زینب نے پہلی بار ہیرے کی فرمائش کی تھی۔ ہمارے پاس تو ہیرے کا کام ہی نہیں تھا، ہم بس سونے کا کاروبار کرتے تھے اور سونا ہی بیچتے تھے۔ زینب کے باپ کی فرمائش سن کر ہمارے مالک نے کہا کہ آپ لوگ 2-3 دن کے بعد آ جائیں، میں آپ کو ہیرا منگوا دوں گا اور آپ اس کی قیمت ادا کر دینا، فی الحال ہمارے پاس ہیرا نہیں ہے۔ زینب یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آؤں گی تو میرے لیے ہیرا تیار رکھنا، کسی اور کو نہیں فروخت کر دینا۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، اس پورے علاقے میں کسی اور کی جیب میں اتنا پیسہ نہیں کہ وہ یہ ہیرا خرید سکے یا ہیرے کا سوچے بھی۔ اس بات پر زینب نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میں نے دیکھا اس دن مجید کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام کے بعد مغرب کے وقت امجد سے چھپ چھپ کر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے جاتا تو دونوں باتیں کرنا بند کر دیتے تھے۔ ویسے تو دونوں میرے دوست تھے، دونوں مجھ سے ہر بات کیا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں آج دونوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ صحیح بات چیت نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، یہ لوگ مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں جو کہ انہیں مجھے بتانی چاہیے۔ میں نے دونوں سے پوچھنے کی کوشش بھی کی تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ امجد کہنے لگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ مجید بولا چھپانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، جب کچھ ہوگا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن دونوں پر میری نظر ضرور تھی۔ ایک دن کے بعد زینب نے ہماری دکان پر دوبارہ سے آنا تھا۔ وہ جب دکان پر آئی تو میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ ہیرا لینے کی خوشی اس کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے ابا کہاں گئے؟ تو بولی ابا جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں اکیلی ہی آ گئی۔ میں نے آج سے پہلے ہیرا کبھی نہیں پہنا، مجھے ہیرا پہننے کی بہت خوشی ہے، اس وجہ سے میں آج اکیلی ہی دکان پر آ گئی۔ امجد اور مجید فوراً الرٹ ہو گئے تھے، جیسے انہیں کوئی بات کھٹک رہی ہو۔ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہیں مالک بلا رہا تھا، وہ بھی جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تھے، تو مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ زینب اکیلی دکان پر آئی تھی، مجھے اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے خیر سے دکان سے مسجد کا رخ کیا، لیکن جب میں واپس آیا تو زینب دکان پر نہیں تھی۔ میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تو بولے کہ وہ تو اپنا ہیرا لے کر چلی گئی، بہت ضد کر رہی تھی، ہم نے منع بھی کیا کہ ہیرا لے کر مت جاؤ، بعد میں ابا تمہارا آ کر ہمارا سر کھائیں گے، پر وہ نہیں مان رہی تھی۔ مجھے ان دونوں کی بات پر یقین نہیں آیا، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ پوچھتا تو یہ دونوں شک میں پڑ جاتے۔ میں خاموش ہو گیا، بات آئی گئی ہو گئی، لیکن 4 بجے کے قریب دونوں دکان سے نکلنے لگے تو مجھے شک ہوا دکان سے، تو اس وقت یہ لوگ نہیں جانتے تھے، دکان بند ہوئی تھی 7 بجے، جبکہ یہ لوگ 4 بجے دکان سے جانا چاہتے تھے۔ مجھے شک ہوا تو میں ان کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ دور جا کر میں نے دیکھا تو آگے ویرانے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ گاڑی کی ڈگی کھول رہے تھے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس میں سے زینب نکلی، میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب کو ان لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا تھا،
یہ دیکھ کر میں نے شور کیا، زینب کو بڑی مشکلوں سے رسی سے چھڑایا، مگر یہ لوگ مجھے مار کر زینب کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میرے چہرے پر زخم آ چکا تھا، مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، اس وجہ سے میں زینب کے پیچھے نہیں جا سکا۔ کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ان کے نقش قدم پر پیچھے گیا۔ مجھے پتا تھا یہ لوگ کہاں تک گئے ہوں گے۔ وہاں جب پہنچا تو دیکھا زینب کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، کیونکہ اس نے وہ ہیرا جو آج اپنے باپ سے لیا تھا وہ نگل کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے آگے کا مجھے کچھ نہیں پتا۔ لڑکے کی بات میں 100% سچائی تھی، کیونکہ زینب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی موت زیادتی یا تشدد سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اندرونی خون بہنے سے ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب زینب کو اکیلا دیکھا تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ان لوگوں نے جا کر اسے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا کہ رات کے وقت اسے یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ یہ گاڑی مالک ہی کی تھی۔ زینب بیچاری گھر سے کبھی نہ نکلی تھی، کمزور بزدل سی لڑکی تھی، ڈرپوک الگ تھی۔ ان لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، یا یہاں سے جب اسے نکالا تو میں پہنچ گیا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، وہ بھاگ تو گئی مگر ان درندوں کے قریب آنے سے ڈر گئی۔ مارے گھبراہٹ کے اس نے مشہور بات پر عمل کیا کہ ہیرا نگلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا تاکہ ان درندوں کے درندگی کا نشانہ بننے کی بجائے وہ اپنی جان ہی دے دے۔ بس اسی بات نے اس بیچارے کی جان لے لی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میرے دل میں ایک چنگاری سی اٹھی، درد کی ایک ٹیس بھی اٹھی کہ لوگ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ جو ہو گیا اس کے بارے میں بات کر کے سوائے تکلیف کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سب لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ کبھی بھی بنا اپنے محرم رشتے کے باہر بازاروں میں مت جائیں۔ بھلے آپ جتنی مرضی اپنی آزادی کی بات کریں، لیکن اس آزادی میں نقصان صرف عورت کا ہی ہوتا ہے۔ اور ایسی لڑکیاں جو بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور بہت سارے لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پر، وہ اپنا نقصان خود ہی کرتی ہیں۔ اللہ حافظ۔